बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डायलॉग, मैं हूं रब नवाज बाजवा। नाजरीन, अद्वियात हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल तो करना पड़ती हैं, लेकिन अच्छी और कम कीमत दवाई हम कैसे हासिल कर सकते हैं और अपने आप को ओवर मेडिकेशन से किस तरह से बचा सकते हैं, ये हमारा आज का मौजू है। और इस पे बात करने के लिए हमने जिस अहम शख्सियत को ज़हमत दी है वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आतिफ रज़ा साहब, जो कि हैं प्रोफेसर ऑफ फार्मास्यूटिक्स हैं और फार्मेसी कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। प्रोफेसर साहब, डायलॉग में खुश आमदीद। जी, बहुत शुक्रिया साहब। प्रोफेसर साहब, अद्वियात की कीमतों का बड़ा शोर रहता है और कॉमन मैन जो है उसकी ये परेशानी है कि बड़ी महंगी महंगी उसको अद्वियात ख़रीदना पड़ती हैं, बल्कि हुकूमतों के लिए ये एक परेशानी का बायस हो जाता है। क्या करें कि आम आदमी अच्छी और सस्ती दवाई हासिल कर सके और अपनी सेहत की बका कर सके और अपने आप को मुख्तलिफ़ किस्म के जो अद्वियात के इस्तेमाल के हवाले से मसाइल आते हैं उनसे बचा सके, इस पे रहनुमाई कर दें। जी, बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। आपने एक इंतहाई अहम और वक्त के जो ज़रूरत है उसका एक सवाल आपने ये उठाया है और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम हर मामले के अंदर अपनी ज़िंदगी की जितनी मामलात हैं उसमें इंतहाई केयरफुल होते हैं। अपने ये सिंपल चीज़ों की ख़रीदें, कपड़ों की ख़रीदारी से लेकर सब्ज़ी की ख़रीदारी तक, हम हर मामले में इंतहाई हसास भी हैं और समझदार भी हैं। लेकिन अद्वियात के इस्तेमाल में हम समझते हैं कि जी ये कोई एक बड़ी ही ऐसी चीज़ है जो वक्त के ऊपर हमें चाहिए है और इसके जो तजवीज़ करंदगान हैं वो जो लिख दें बस वो जो है हमारे लिए शिफा के लिए वो बड़ा बेदरेग इस्तेमाल करते हैं जो मेडिसिन का, और बल्कि ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा मेडिसिन लेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितनी मेडिसिन लेंगे उतनी हमें सेहत अच्छी मिल जाएगी। जी हाँ, ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ कि ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन को हम ये बिल्कुल एक ऐसे ही समझते हैं कि जी ये कोई एक इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है। हमें किसी ने कह दिया कि जी आप ये कमज़ोर हो रहे हैं तो वाइटामिन्स खाया करें, तो हम बाज़ार जाते हैं और जाके हम वाइटामिन्स के पूरी शीशी लाते हैं और खा लेते हैं। बल्कि ये अभी रास्ते में ही होते हैं तो कोई कहता है कि जनाब आपकी आंखें पीली लग रही हैं तो आपको चाहिए कि फ़लाना शरबत भी पिएं, दूध से जो है शरबत बहुत अच्छा है, आपकी जिगर की गर्मी ख़त्म करेगा, आपका खून साफ़ कर दे, तो आप रास्ते में जो है वो दूध से का शरबत भी ले आते हैं। तो सर ये भी कहते हैं कि बोतल लगवा लें और धड़ाधड़ हम बोतलें लगवा लेते हैं। जी हाँ, तो ये आपने जो सवाल जो किया ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही ये ज़रूरी और समझने वाला एक सवाल है। और ये मैं अपने जो सुनने वाले दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनसे ही गुजारिश करूँगा कि अद्वियात की ख़रीद और उसका इस्तेमाल ये दोनों इंतहाई हसास मामलात हैं जिसमें आपको किसी एक क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी रहनुमाई लेनी चाहिए। तजवीज़ करंदगान भी क्वालिफाइड होना चाहिए और जहाँ से आप ये अद्वियात ख़रीदें वहाँ पे भी मेक श्योर करें कि जो अद्वियात बेचने वाला है क्या वो भी क्वालिफाइड शख्स बैठा है उस फार्मेसी पे या नहीं। ऐसा ना हो कि आप एक दवा सही तजवीज़ करवाएं एक क्वालिफाइड डॉक्टर से, लेकिन जहाँ से ये ख़रीदनी है वहाँ से दवा जो है वो आपको एक गैर कॉलेज जिसे कहते हैं मुस्तनद और एक क्वालिटी जिसकी ना हो वो आप वहाँ से ख़रीद सकें। डॉक्टर साहब, लेमैन तो जा सकता है ना, मेडिकल स्टोर पे गया और जाके वहाँ से उसने या डॉक्टर का जो नुस्खा है वो मेडिकल स्टोर वाले को दे दिया, इससे ज़्यादा का ना तो उसे पता है और ना वो जो मेडिसिन उसने देनी है वो डॉक्टर तो कहेगा, पाबंद करेगा कि ये मेडिसिन आप लें। अब फार्मासिस्ट के आपसे जो रहनुमाई चाहते हैं वो ये है कि फार्मासिस्ट के क्या उसमें इख्तियारात हैं, क्या हदूदो क़यूद हैं, वो क्या कह सकता है कि ये मेडिसिन आपको 3 दफ़ा लिख दी गई है या 2 दफ़ा इसी में ये शामिल हो गई है, वो किस तरह से मेडिसिन को कट कर सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा कम रवाज है कि डॉक्टर की लिखी हुई मेडिसिन में से कोई कमी बेशी फार्मासिस्ट जो या फिर मेडिकल स्टोर वाला कर सके।
تو اس پہ ہمیں آپ کی کیا رہنمائی ہے اس حوالے سے؟ یہ بھی آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ کہا. دیکھیں یہ قانون میں پنجاب گورنمنٹ کے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کے بھی قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی کہیں ادویات کی فروخت ہوگی، جہاں بھی ادویات کا کوئی سٹور کیا جائے گا، وہاں پہ ایک کوالیفائڈ جو فارماسسٹ ہے اس کا موجود ہونا لازمی ہے. غیر فارماسسٹ کے کوئی ادویات کو کسی جگہ پہ سٹور نہیں کیا جا سکتا، بغیر فارماسسٹ کی موجودگی کے کسی دوا کو فروخت نہیں کیا جا سکتا. اور یہی ایک مسنگ فیکٹر ہے جس کے اوپر ہمیں فوکس بھی کرنا ہے کہ ہم اس چیز کو میک شور کریں کہ جب ہم کسی دوا لینے کے لیے کسی فارمیسی پہ جائیں تو ہم وہاں پہ فارماسسٹ کی موجودگی کا پتہ کریں. سر موجودگی ضروری ہے یا محض اس کے سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی جو کہ مختلف جگہوں پہ اس نے انسٹال کروائی ہوتی ہے اور فارماسسٹ صاحب اس کے باقاعدہ میڈیکل سٹور سے ہر مہینے پیسے لیتے ہیں، پریزنس وہ بالکل نہیں کرتے، وہاں ان کی کوئی قطن بھی نہیں ہوتے، بس وہ یہ ہے کہ سرٹیفکیٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے اور اس کا وہ چارج کر رہے ہیں. تو اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں اوورآل؟ جی پہلی بات میں یہ عرض کروں کہ یہ قانوناً جرم ہے کہ چاہے وہ فارماسسٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی لائسنس دیتا ہے اور وہ خود وہاں پہ موجود نہیں ہوتا تو یہ قانوناً وہ جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. اور ہم اس کو بڑا ووکلی اس کو پلیڈ کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں تمام فارماسسٹ جو کوالیفائڈ ہوتے ہیں کہ وہ اس پریکٹس سے اجتناب کریں، کیونکہ آپ کی موجودگی صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ ادویات جو ہیں وہ بیچی جاتی ہیں. وہاں آپ کی اس جرم کی ڈاکٹر صاحب سزا کون دے گا، کس کو دینی چاہیے؟ کیونکہ بطور جرنلسٹ جو میرا ایکسپیرینس ہے، شاذ و نادر ہی یا چند جو بڑے سٹورز ہیں وہاں تو پریزنس رہتی ہے، لیکن راؤنڈ دا کلاک جتنے میڈیکل سٹورز اوپن ہوتے ہیں وہاں پہ ایک سرٹیفکیٹ لگا ہونا اپنی جگہ موجود ہے، لیکن وہ بندہ کوئی مشین تو نہیں ہے نا جی جو راؤنڈ دا کلاک کھلا ہوا ہے میڈیکل سٹور، تو فارماسسٹ بھی بیٹھا ہوگا. آپ کی بات سے جو میں سمجھاؤں وہ تو یہ ہے کہ میڈیسن تبھی سیل ہو سکتی ہے جب وہاں پہ فارماسسٹ بیٹھا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ہاں، آپ نے صحیح اس کا اندازہ لگایا کہ قانون میں یہی ہے کہ جب تک فارماسسٹ موجود نہیں ہوگا ادویات کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. اگر ایک فارمیسی 8 گھنٹے کا بزنس کرتی ہے تو 8 گھنٹے فارماسسٹ کا ہونا موجود ہے. اگر وہ 24 گھنٹے کھولتی ہے تو اس کو وہاں پہ 3 فارماسسٹ رکھنے چاہیے جو 8 گھنٹے کی شفٹ، جیسے ہم نارملی ہماری ایک 9 to 5 کی شفٹ ہوتی ہیں، تو اس کی موجودگی لازمی ہے. اس میں کوئی عذر نہیں ہے کہ جی وہ 24 گھنٹے ہے تو فارماسسٹ 24 گھنٹے نہیں رہ سکتا. وہ آپ کو پھر وہاں 2 رکھنے ہیں یا 3 رکھنے ہیں، وہ آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہے، لیکن قانون میں یہ ہے کہ فارماسسٹ کی موجودگی لازمی ہے. اب بات رہ گئی کہ اس کو انشور کون کرتا ہے، تو پنجاب گورنمنٹ نے ایک شعبہ جات ہے جسے ہم ڈرگ ریگولیٹری کہتے ہیں، اس کے اندر ڈرگ انسپیکٹرز تعینات کیے اس کی طرف آتے ہیں. سر وہ بھی ایک لمبا بہت بڑا کھاتا ہے. میں اس میں آپ کو یہ اس کا صرف جواب دے دوں کہ اس کو انشور کیسے کیا جائے، کہ جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہ ان کی ڈیوٹی اور فنکشن میں شامل ہے کہ وہ مختلف ٹائم کے مختلف اوقات میں ان فارمیسیز کو انسپیکٹ بھی کریں، اور اگر وہاں فارماسسٹ موجود نہیں ہے تو اس فارمیسی کو سیل بھی کر سکتے ہیں یا ان کو جرمانہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر یہ اس چیز کا کہ جو آپ نے کہا کہ اس کی یہ سزا کون دیتا ہے، تو یہ ایک ہماری ایک اسپیشل کورٹ ہوتی ہیں جسے ہم ڈرگ کورٹس کہتے ہیں. اچھا جی. تو ان کے کیسز سارے ڈرگ کورٹ میں سنے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی سزائیں بھی دی جاتی ہیں، ڈرگ ایکٹ کے تحت سزا بھی دیتے ہیں، اور وہ ڈرگ ایکٹ کے تحت ان کی سزائیں بھی ڈاکٹر صاحب لے مین کیا کرے؟ فرض کریں چلیں قوانین کا ایک لمبا کھاتا ہے ہمارے یہاں پہ، سزائیں، اداروں کی پریزنس، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، اللہ ان میں بہتری کی ہمیں توفیق دے. کامن مین جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہے وہ کیا کرے، کہاں سے میڈیسن لے، اور میڈیسن لیتے وقت وہ کیا چیزیں مد نظر رکھے؟ مطلب یہ کہ اگر ڈاکٹر نے اس کو کچھ لکھ دیا ہے تو آگے کیا فارماسسٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور جس آدمی نے اس سے متاثر ہونا ہے اور جو کہ بڑی باری تعداد میں لوگ ہو بھی رہے ہیں وہ کیا کرے؟
کس طرح سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے ود ان دا ایگزسٹنگ سسٹم. اچھا اب ایسا ہے کہ کیونکہ ظاہری بات ہے ایک لے آدمی جو ہے وہ نہیں جانتا کہ جی کوالیفائڈ پرسن کون ہوتا ہے یا یہ ادویات کی کوالٹی کیا ہوتی ہے. اس کے نزدیک جو ڈاکٹر کا نسخہ ہے وہی ایک ایسے ڈاکومنٹ ہے جس کو وہ چاہتا ہے کہ جو ڈاکٹر نے مجھے لکھا ہے وہ ادویات مجھے مل جائیں. اچھا اس میں اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ایک کامن مین کو جو چاہیے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جس جگہ سے وہ لینے لگا ہے اس کی کچھ بنیادی شرائط وہ ذہن میں رکھے. اچھا جی. کہ جی ایک تو صفائی دیکھیں بڑی کامن ایک آدمی چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں لیکن اس کو صفائی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ادویات کی جہاں پہ بکتی ہیں وہ جگہ صاف ستھری ہے کہ نہیں. دوسری کہ وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں کیا وہ اسی سبجیکٹ کے ہیں, کیا وہ اسی علم رکھتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ ہر محلے کے اندر ہر کمیونٹی میں جو فارمیسی ہے وہ اس کے آس پاس کے لوگ جانتے ہیں کہ وہاں کون لوگ کام کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ یہ چیز میک شور کر لیں کہ ٹمپریچر مینٹین ہو رہا ہے کہ وہاں یہ جو اس میں رکھی گئی ہے جو سٹوریج کنڈیشنز ہیں وہ یہ قابل قبول حالت میں ہے کہ نہیں. کہ آپ ایک فارمیسی میں جاتے ہیں اور اندر اتنی زیادہ گرمی ہے تو ہم یہ کوالٹی متاثر ہوگی, کہ کوالٹی متاثر ہوگی ایسی جگہوں کی. ڈاکٹر صاحب جنرک میڈیسنز اور برانڈ میڈیسنز جو ہیں ان میں کیا فرق ہے اور کس طرح سے میرا اصل میں سارا اصرار اس بات پہ ہے کہ میں نے آپ کو دیکھنے والے کو کوئی سستے آپشن دینے ہیں, بہترین آپشن دینے ہیں, وہ اس کی کوئی لائف میں بہتری آ جائے. تو جنرک میڈیسن اور برانڈز میں فرق کو ذرا سمجھا دیں اور لے مین کو کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے تاکہ وہ اس سے کوئی اس سچویشن کا کوئی فائدہ اٹھا سکے. اچھا اس جنرک میڈیسن اور برانڈ جو ڈرگز ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے. جنرک میڈیسن ہم ان ادویات کو کہتے ہیں جو اپنے کیمیکل فارمولا کے تحت لکھی جائیں. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ یہ پیراسیٹامول ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کا کیمیکل نیم ہے تو اس نام سے یہ لکھی جائیں. اور اس کا ایک برانڈ نیم ہے جیسے پیناڈول. اب پیناڈول کے یہ نام سے آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ پیراسیٹامول ہے یا کیا ہے, لیکن جو جس نے لکھا ہے اس کو تو پتہ ہے کہ جی یہ پیناڈول کا مطلب پیراسیٹامول ہے. تو برانڈ اور جنرک کے اندر فرق یہی ہے. جنرک میڈیسن وہ ہوتی ہیں جو اپنے کیمیکل نیم کے حساب سے لکھی جائیں اور برانڈ میڈیسن وہ ہوتی ہیں جو اپنے نام جو ان کا مارکیٹ میں نام رجسٹر کیا گیا ہوتا ہے اس نام سے اس کو لیا جائے. تو اب اس میں چیز جو سمجھنے کی ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے کہ نہیں, جنرک میڈیسن میں اور برانڈ میڈیسن میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ کوئی جو بھی دوا گورنمنٹ آف پاکستان کی رجسٹرڈ شدہ ہے, اچھا جی, وہ چاہے برانڈ ہے, وہ چاہے جنرک ہے, چاہے وہ لوکل کمپنی نے بنائی ہے, چاہے کسی ملٹی نیشنل کمپنی نے بنائی ہے, اگر وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی رجسٹرڈ دوا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ ایک کوالٹی میڈیسن ہے. کیونکہ جتنے بھی ادویات ساز ادارے ہیں وہ چاہے لوکل کمپنیز ہوں, ہماری مقامی انڈسٹری سے بنی ہو یا بین الاقوامی انڈسٹری سے بنی ہو, ان کے کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جس کو ملحوظ خاطر رکھ کے وہ ادویات سازی کی جاتی ہے. تو جتنے بھی کمپنیاں جو پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں وہ اس وقت تک ادویات سازی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ان سٹینڈرڈز کو پورا نہ کریں. صحیح. مطلب یہ کہ جو آپ کی بات سے میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ جی مجھے جو میڈیسن آپ نے لکھنی ہے اس کا کیا فارمولا لکھ دیں, کیا کریں تاکہ وہ برانڈ سے بچ جائے اور جنرک پہ آ جائے. اچھا, اس کی صحت متاثر نہیں ہوگی. جی اچھا, یہ ایک یہ ڈیبیٹیبل کویسچن ہے کہ جی کیا ڈاکٹرز حضرات یہ برانڈ پرسکرائب کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں یا اس کو اس کے کیمیکل فارمولے کے حساب. اچھا, دنیا بھر میں یہ دونوں طریقہ کار رائج ہیں. اچھا جی, وہاں جنرک کے نام سے بھی ڈاکٹرز لکھتے ہیں اور برانڈ کے حساب سے دوائی کا اصل نام بھی لکھ دیتے ہیں اور اس کا فارمولا بھی لکھتے ہیں. اچھا جی, تاکہ اگر کوئی سبسٹیچیوٹ کرنا ہو کسی نے تو اس کو اس کے فارمولے کے حساب سے سبسٹیچیوٹ کر دے, متبادل دوا دی جا سکے. کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو برانڈ آپ لکھیں, ٹھیک ہے, وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے یا نہیں. ہمیں بہت سے ایسی شکایت ملتی ہیں کہ ڈاکٹر ایک ایسا برانڈ لکھتے ہیں
جو پوری مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتا. اس کی تو وجوہات بڑی اہم ہیں جی، اس پہ ڈاکٹرز کے اپنے اس میں بہت سارے انٹرسٹ ہیں. ناظرین، ڈاکٹر سید عاطف رضا صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹرز برانڈز پہ کیوں زور دیتے ہیں، اور کون سی کمیشنز اور کون سے بینیفٹس ان کو حاصل ہوتے ہیں ایسی صورت میں. اور ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ کرونا کی ویکسین جو ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خدشات پائے جاتے ہیں. اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پروفیسر ڈاکٹر سید عاطف رضا صاحب سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ بہت سارے جو ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز آف میڈیسنز ہیں، جن کے پاس لوگ جاتے ہیں پیشنٹس، بڑی لمبی لمبی دوائیاں لکھتے ہیں اور خاص برانڈز لکھتے ہیں، اور اس کے بدلے میں انہیں جناب گاڑیاں بھی ملتی ہیں، ان کو فارن ٹورز بھی ملتے ہیں، بہت سارے بینیفٹس اٹھاتے ہیں. یہ کس طرح کا سسٹم ہے، اور کامن مین اس سے کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ پیشنٹ تو پہلے ہی بیچارہ برے حالات میں ہوتا ہے، جس کی بھی صحت کا مسئلہ ہو، لیکن اس سے بہت سارے لوگ بینیفٹ اٹھانے والے بھی میڈیکل کے پروفیشن میں موجود ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور کس طرح سے آپ رہنمائی کریں گے کہ لے مین اس سے بچ سکے؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذاتی رائے ہے ورثہ، کہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں، ہم ایک اوتھ لیتے ہیں. اچھا جی. چاہے وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے، چاہے وہ فارماسسٹ ہے، چاہے وہ نرس ہے، جو بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہے، وہ اپنا ایک پروفیشنل اوتھ لیتا ہے، جس میں ایک بنیادی جو چیز لکھی جاتی ہے، دیٹ از سروسز ٹو دا ہیومینٹی. اچھا، اب ایسا ہے، جو میری اپنی اس میں رائے ہے کہ کوئی بھی جو پروفیشنل ہے، جو اس اوتھ کو جس نے پڑھا ہے، جس نے اس کا اوتھ لیا ہے، وہ کبھی بھی ایسی کام نہیں کرتا جو اس کو ملائن کرے اس کے پروفیشنل ایتھک سے. یہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، وہ ہر پروفیشن میں ہوتی ہیں، جو اپنے اختیار کو بلا ضرورت ناجائز اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں، جس کو ضرور کنڈیم بھی کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں یہ ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے. اس کا ایک بڑا خوبصورت جو حل ہے وہ ہے جنیرک پرسکرائبنگ. اچھا جی. کہ اگر ہم کسی طور گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ اس چیز کے اوپر فوکس کرے کہ ہم اپنی پرسکرائبنگ جو ہے وہ جنرک پرسکرائبنگ پہ لے جائیں، تو اس میں یہ مسائل بڑے آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں. کامن مین کو سمجھانے کے لیے جنرک جو پرسکرپشن کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے سمجھائیں؟ فرض کریں کسی کو شوز کی ضرورت ہے تو کیا کہے جس کے پاس وہ گئے ہیں؟ ذرا اس کی کوئی ایگزامپل دے کے سمجھا دیں تاکہ سمجھ آ جائے لے مین کو. جی ہاں، میں اس طرح کہ ہماری جیسے ہم ڈیلی لائف سے اگر ایگزامپل لیں تو ہمیں یہ بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم ابھی کسی اسٹور میں چلے جائیں، اب وہاں پہ ایک آپ کی جو ٹیز ہیں، مثلا جو چائے کی پتی ہے، وہ بھی مختلف برانڈ سے ہے نا، کہ جی آپ کو چاہیے یہ کسی خاص برانڈ کی ٹی. حالانکہ اگر کہا جائے کہ جی بازار سے جا کے آپ چائے کی پتی لائیں، تو یہ اب وہاں پہ جو ہمیں جب یقین ہو کہ جو چائے جو بیچنے والا ہے، جو پتی بیچنے والا ہے، وہ ایک معیار کی جو ہے وہ پتی رکھتا ہے، تو وہ آپ کو ایک بہترین دے گا. لیکن جب آپ اس کے ساتھ کوئی برانڈ لگا دیں گے تو پھر جو قیمت اس برانڈ نے اپنی طے کی ہے وہی لے سکتا ہے. اسی طرح میں مثال کے دوں کہ جی ایک آپ نے کپڑا خریدنا ہے، تو آپ اگر کہیں کہ نہیں جی مجھے وہ گوچی کی جو ہے نا وہ ٹائی چاہیے، گوچی کی ایک بیلٹ چاہیے، تو اس کی قیمت بہت مہنگی ہے. اب چاہیے بیلٹ آپ ایک لیدر بیلٹ کہیں سے بھی لے لیں، وہ آپ کو 100-150 روپے کی مل جائے گی. لیکن اگر آپ وہی بیلٹ گوچی کے نام سے لیں گے، وہ آپ کو کم از کم 15-20 ہزار روپے کی ملے گی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، جعلی میڈیسن کا بڑا ذکر ہے، بڑا شور ہے، لے مین کو بڑے مسائل ہیں اس حوالے سے. ایکسپائرڈ میڈیسن کی بات کی جاتی ہے، اور پھر بعض میڈیسن ایسی ہیں جو ناقص قسم کے ٹمپریچر پہ رکھی جاتی ہیں.
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کامن مین تو اس حوالے سے لوگوں کو بڑے بڑے صحت کے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں، کس طرح سے ان کی ریمیڈی ہو سکتی ہے؟ لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، ادویات جہاں بنتی ہیں، جہاں سٹور کی جاتی ہیں، جہاں سیل ہوتی ہیں، وہاں جب تک فارماسسٹ نہیں تعینات ہوں گے، جب تک ان کی سپرویژن نہیں ہوگی، ہمیں یہ تمام جو چیزیں ہیں جس میں جعلی ادویات کا فروخت ہے، جس میں ٹیمپریچر نہ مینٹین ہونا ہے، جس میں ایکسپائرڈ میڈیسن کا یہ بکنا ہے، یہ تمام وہ وجوہات ہیں کہ جو فارماسسٹ کی غیر موجودگی میں ہوتی ہیں۔ اگر وہاں پہ ایک ذمہ دار فارماسسٹ بیٹھا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کا دھیان نہ رکھے۔ ایک شخص ہے، اس کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ جی اگر دوا فریج میں رکھنی ہے یا شیلف پہ رکھنی ہے، وہ شیلف کی دوا فریج میں رکھ دیتا ہے، فریج کی دوا شیلف میں رکھتا ہے، کیونکہ اس کو ٹیمپریچر کا اندازہ نہیں ہے کہ ٹیمپریچر کس طرح دوا کو خراب کرتی ہے، کوالٹی تباہ کر سکتی ہے۔ تو لیکن اگر ایک وہاں پہ فارماسسٹ ہوگا تو وہ اس چیز کا بخوبی اندازہ رکھتا ہے، اس کا ادراک رکھتا ہے، تو اس طرح کی پریکٹسز آپ کو کم دیکھنے میں ملیں گی۔ آپ کو جعلی ادویات کی روک تھام میں بہت مدد مل جائے گی کہ اگر آپ اس قانون کے اوپر، جسے ہم کہتے ہیں کہ منوان، اس کو اپلائی کریں کہ یہ فارماسسٹ کی موجودگی کو لازمی، جو کہ ایک قانون میں ہے کہ لازمی، اس کو پریکٹیکلی بھی اس کو انشور کیا جائے، اور ایسے ہی تمام ادویات ساز ادارے اور جہاں پہ یہ فارمیسیز ہیں ان کو باؤنڈ کیا جائے کہ وہ فارماسسٹ کی تعیناتی کو میک شور کریں۔ ڈاکٹر صاحب، حکومت تو اپنی جگہ ہے نا، لیکن کامن مین آپ کی بات سے یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ نہ جائے جہاں پہ اس کو نظر آئے کہ ٹمپریچر مینٹین نہیں کیا جا رہا میڈیسن کے کا، اور باقی چیزیں احتیاط نہیں کی جا رہی، تو وہ حالانکہ پرائس تو اسے سیم ہی ملے گی نا جی دونوں، اگر وہ اچھی فارمیسی پہ جا کے خریدتا ہے یا دوسری جگہ پہ خریدتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ رائٹنگ ہے ڈاکٹرز کی، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے۔ میرے سامنے ایک واقعہ ہوا، ہمارے ٹاؤن میں ایک ڈاکٹر صاحب نے کے پاس کچھ گیسٹ آئے، دوست آئے ان کے، تو انہوں نے ایک اپنے بندے کو نسخہ لکھ کے دیا کہ یار یہ لے آؤ، مہمان آئے۔ وہ گیا اور مختلف میڈیکل سٹور پہ جا کے اس کو وہ نہیں مل رہی تھی چیز، پھر ایک بڑے میڈیکل سٹور سے نا وہ لے کے میڈیسن، تو بڑی دیر بعد ہامتا ڈاکٹر صاحب اور ان کے دوستوں کے جو باقی بھی دوست ڈاکٹر تھے ان کے پاس آ کے اس نے وہ میڈیسن رکھی، تو ڈاکٹر صاحب سر پیٹ کے بیٹھ گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دوست اکٹھے ہوئے تھے تو ہم نے تو پلینگ کارڈ میں نے لکھا تھا ہم تو تاش کھیلنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ سچویشن ڈاکٹر صاحب بہت ساری میڈیسن میں جو کچھ وہ جلدی میں کچر مچر لکھ دیتے ہیں، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے؟ کوئی کیا کریں، کوئی بندہ پڑھی جاتی نہیں ہے، یا یہ سب سے ان کو یہ کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے نالائق طریقے سے لکھنے کی، یا کیا وجہ ہے؟ آپ کو تو اس طرح کے نسخے پڑھتے پڑھتے آپ کی تو ایک لائف کا بڑا حصہ گزرا ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی، آپ کی میں آبزرویشن کی داد دینا چاہوں گا بھائی صاحب کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ مسئلہ ہمارا یہ لوکل مسئلہ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل مسئلہ ایسا ہی ہے۔ یہ ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز کا ہی طریقہ کار نہیں ہے کہ ان کی لکھی ہوئی دوا پڑھنا ایک کہہ لیں کہ ایک مسئلے سے کم نہیں ہے، لیکن یہ دنیا بھر میں ایسا ہے۔ واللہ عالم اس کے بعد تو کہ میں اس کے اوپر تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا یہ؟ ہاں جی، لیکن اس کا حل وہی ہے، میں نے جس کہا نا کہ حل ہے کوالیفائڈ شخص کا موجود ہونا فارمیسی میں جہاں پہ وہ ڈسپینس ہونی ہے۔ اگر کوئی ایک ٹرم بولی جاتی ہے جسے ہم لاسا کہتے ہیں، لک الائک ساؤنڈ الائک، بہت سی ایسی ادویات ہیں جو ایک جیسی نظر آتی ہیں، مشابہت میں ایک جیسی ہیں، بہت سی ادویات ایسی ہیں جو سننے میں ایک جیسی ہیں۔ اچھا جی، تو اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ جو کوالیفائڈ پرسن فارماسسٹ ہوتا ہے، وہ جب اس طرح کی پرسکرپشن آتی ہے جو پڑھی نہ جا رہی ہو، یا جس کے اندر شک موجود ہو کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط میڈیسن نہ پرسکرائب، وہ اس کو میک شور کرتا ہے کاؤنسلنگ سے، وہ مریض کے ساتھ باقاعدہ کاؤنسل کرتا ہے کہ جی ڈاکٹر نے آپ کو یہ کس مرض کے لیے دوا لکھی، آپ کو کیا ہے، جس سے وہ اس کو ایک فگر آؤٹ کر لیتا ہے کہ یہ دوا کون سی ہے، اور پھر پلس وہ یہ بھی اس کے نالج میں ہوتا ہے کہ وہ اس ڈاکٹر سے بھی بات کرنے کی ایک کہنے کی پوری کوشش کرتا ہے تاکہ ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہے میڈیسن
وہی میڈیسن اس مریض کو مل سکے. کیونکہ یہ آپ کی بات جیسے آپ نے تو ایک تاش کے حوالے سے کی, ایسی بہت سی ایگزامپلز ہیں جس میں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہیں باقاعدہ, جان کا خطرہ ہے. جی ہاں, کہ ایک جو دوا چاہیے تھی, جو دوائی سمپل وائٹامن تھی, اس کی جگہ بلڈ پریشر کی دوائی دے دی گئی اور جان چلی گئی. اسی طرح بہت سی ایگزامپل ایسی ہیں کہ جو اس طرح کی غلط پرسکرپشن کو ڈسپینس کرنے سے ہو جاتی ہیں. تو یہ اس کا جو آپ جیسے ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی کوالیفائڈ فارماسسٹ کی موجودگی فارمیسی پہ بہت سی ایسی چیزوں کی روک تھام میں ہیلپ کرتی ہے جو ہم عموماً اپنے مشاہدے میں لے کے آتے ہیں, اور جس کی وجہ سے بہت سی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں کوئی تیمارداری کے لیے آ جائے تو کوئی نہ کوئی وہ ٹوٹکا دے جاتا ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ بعض ٹوٹکے بالکل ہٹ بھی بیٹھتے ہیں, اور وہ جو ڈاکٹر سے اس نے پلندہ دوائیوں کا لیا ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتا, اور اس کے دیسی ٹوٹکے کام کر دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کس طرح سے ہم اویئر ہوں, کیا کریں کہ ہماری یا تو کوالٹی ہمارے ڈاکٹرز کی, ہماری میڈیسن کی اتنی اچھی ہو جائے, یا پھر ہم دیسی جو طریقے ہیں ان پہ ہی چلے جائیں. ہم ایک درمیان میں پھنسے ہیں کہ ایک طرف ہم نہ اس میڈیکل کے طریقے کو چھوڑتے ہیں, نہ دیسی روایتوں کو چھوڑتے ہیں, اور نہ ہمارا بہت سارا ذہن بھی لوگ چینج کر دیتے ہیں. کیا کریں, کس طرح سے اویئرنیس آئے؟ آپ کا اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں ہمیں اس بارے میں آگاہ کریں کچھ. اس میں ایک بہت بڑی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ڈاکٹرز پہ بنتی ہے کہ وہ جب پرسکرائب کریں تو جو ضروری ادویات ہیں وہ اس کو پرسکرائب کرنا چاہیے. اور ایک ہمارے یہاں رواج ہے جسے ہم کہتے ہیں ارریشنل یوز, یعنی ایسی ادویات کا استعمال جس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ بھی آپ کی پرسکرپشن کا حصہ بن جاتی ہے. ابھی جیسے بریک میں ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنی روٹین کی غذا سے لے لیتے ہیں, اس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کیمیکلز کا استعمال کریں. یہ جو وائٹامنز اور کیلشیم اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی اس کو کھا لینے سے یہ کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ بالکل ایک غلط تصور ہے. اگر آپ کوئی بھی چیز اگر اس کی ضرورت سے زیادہ لیں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. ایون آپ سمجھ لیں پانی جو ہے جیسی نعمت, اگر وہ بھی آپ بہت زیادہ پی لیں گے تو وہ بھی آپ کو ڈسٹریس کرے گی, وہ بھی آپ کو تھوڑا سا ایک کہہ لیں کہ آپ کو پریشان کرتا ہے. تو ہر چیز کا استعمال اس کی ضرورت کے حساب سے ہونا چاہیے. یہ جو پولی فارمیسی ہے یہ اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو فارمسسٹ اور ڈاکٹرز کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو بہتر کیا جائے, تاکہ کہیں جگہ پہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ڈاکٹر جو پرسکرائب کرتے ہیں برانڈز کے اندر. اب برانڈز میں جب 3-4 برانڈز لکھتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو ہر چیز میں شامل ہیں. جو دوا کھانسی کی دوا میں بھی موجود ہے, وہ بخار کے علاج کے لیے بھی موجود ہے, وہ آپ کی کوئی سپلیمنٹ ہے تو اس میں بھی موجود ہے. تو جب وہ مل کے جب وہ چیز کھا لی جاتی ہے تو وہ آپ کی اوور ڈوز ہو جاتی ہے, اور وہ آپ کو بجائے فائدہ دینے کے ایون نقصان دینا شروع کر دیتی ہے. تو یہ پولی فارمیسی یا ارریشنل جو ڈرگ یوز ہے اس کو بھی ضرور ایڈریس ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں مسکنسیپشنز کی. کرونا ویکسین کے بارے میں بڑے سارے مسکنسیپشن سامنے آ رہے ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خبردار یہ نہ لگوانا, یہ تو بڑی ہو جائے گی آپ کے لیے, پتہ نہیں کیا کیا مسائل کریٹ ہو جائیں گے. تو آپ اپنے تجربے کی بیس پہ یہ بتائیے کہ کرونا ویکسین کے ہمیں کیا ہمارا ری ایکشن ہونا چاہیے اس کو لگوانے کے لیے. دیکھیے, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ویکسین اصل میں ہے کیا. اچھا جی. ویکسین وہ طریقہ علاج ہے جس میں کسی بھی بیماری کے خلاف قوت مدافعت کو ایک پیدا کرنا. اچھا جی. ٹھیک ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے غیر ضروری ہو. ہماری کامن جو یہ کہہ لیں ایکسپیرینس میں ہے کہ بہت سی بیماریوں کی ویکسینیشن ہم بڑے اطمینان سے کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں آپ کی پولیو ویکسینیشن ہے, جس میں آپ کی تشنج ہے, اور بہت سی جو بیماریاں جو مہلک بیماریاں اس کے خلاف ویکسینیشن کیوں کروائی جاتی ہے.
वो इसलिए करवाई जाती है कि इन बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है, इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, उसको बढ़ाया जा सके, ताकि खुदा न खास्ता अगर इन बीमारियों से रिलेटेड कोई जरासीम जो है वो हमें अटैक करे तो हमारे जिस्म में इतनी ताकत हो कि वो उसका मुकाबला कर सके। तो वैक्सीन जो है बेसिकली एक प्रोफाइलैक्टिक तरीका इलाज है, यानी कि बीमारी को आने से पहले का जो बचाव है उस तरीके इलाज को हम वैक्सीनेशन कहते हैं, एक आम आदमी की समझ के लिए। अब रह गई कोरोना की वैक्सीनेशन, देखें जैसे बाकी वैक्सीनेशन ज़रूरी हैं, ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक ब्लेसिंग भी है कि इस बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीन्स अब अवेलेबल हो गई हैं, ठीक है, और इनका इस्तेमाल दुनिया भर में जारी है। ये किसी ख़ास खित्ते के लिए नहीं है, तमाम दुनिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है, इफ़ेक्टिवली हो रहा है। और जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है उसमें ऐसी कोई ख़ास रिपोर्ट्स नहीं हैं जो इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए मजबूर करें या उसकी तरफ इशारा दें। डॉक्टर साहब, वैक्सीन के बाद कोरोना के कहते हैं कि चांसेस, फिर भी बाज़ लोगों को कोरोना हो जाता है, तो इसकी क्या वजह है? देखें, इसमें 2-3 पहलू हैं समझने के कि वैक्सीनेशन के बाद भी ये चांसेस होते हैं कि नहीं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे आपने अपने दिल के बाईपास ऑपरेशन करवा लिया और उसके बाद कहें कि जी आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये तो एक तरीका है आपको बचाव का कि अगर आप वो जो हिफाजती इक़दामात हैं वो आप अपने मलहूज़े खातिर रखेंगे तो आपके चांसेस कम होंगे। वैक्सीन लगवाने का मतलब ये है कि आपकी जिस्म में वो एंटीबॉडीज़ पैदा कर दी जाएं कि अगर खुदा न खास्ता अगर कोई वायरस अटैक करे तो आपका जिस्म उसको मुकाबले के लिए रेडी हो। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जो वायरस जब अटैक करता है तो आपकी इम्यूनिटी उस वक्त उतनी ना हो जितनी आपको ज़रूरत है, तो आपको हो सकता है दोबारा। तो इसमें ये कहना कि जी जो वैक्सीन करवा ले वो एहतियात ना करे, या वो जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, और ये कि वो अब बिल्कुल आज़ाद फिर सकता है, ऐसा नहीं है। आपने वैक्सीनेशन के बाद भी जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको आपने अपनी प्रैक्टिस में रखना है। डॉक्टर साहब, ये भी तो कहा जाता है जी फ़लाँ मुल्क की वैक्सीन लगवाएं और फ़लाँ की ना लगवाएं, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? अच्छा, देखें, वैक्सीन जितनी भी इस वक्त अवेलेबल हैं उन सब के ऊपर जो डेटा है दैट इज़ सफिशेंट, वो इतना है कि वो वैक्सीन जो है वो अप्रूव हो चुकी हैं जो ये इस्तेमाल में आ सकी। जैसे मैंने कहा ना, हमारा एक इदारा है ये जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, अगर वो किसी वैक्सीन को मंजूर करता है तो उसके पीछे बुनियादी जो वजह है वो उसकी डेटा है जो उसके साथ प्रोवाइड किया जाता है, और उस डेटा की बेसिस के ऊपर वो अद्वियात या वो वैक्सीन्स को रजिस्टर किया जाता है। अगर एक चीज़ हमारी ये जो अथॉरिटीज़ हैं जिसमें काबिल दोस्त बैठे हैं जो उस चीज़ को बाकायदा स्क्रूटनाइज करते हैं और उसके बाद वो इजाज़त देते हैं कि ये 2, 4, 5 वैक्सीन जो हैं ये मंजूर हैं और इनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब आपके ऊपर मुनहसर है, आपका जो प्रिस्क्राइबर है, जो डॉक्टर्स हैं जो आपकी बेहतर समझते हैं, तो वो जो रिकमेंड करते हैं तो उसको लगाने में कोई हर्ज नहीं है। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आतिफ रज़ा साहब, आपने डायलॉग के लिए वक्त दिया, मैं डायलॉग की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, आपका बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के डायलॉग का वक्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।